नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह यूनुस, आयत नंबर 93 to 100। लफ्ज़ी तर्जमा वलक़द और बेशक बव्वाना हमने जगह दी बनी इसराइल को मुबव्वान जगह सिद्किन उम्दा वरज़क़नाहुम और रिज़्क़ दिया इनको मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों में से फमा सो नहीं इख्तलाफ़ु उन्होंने इख्तलाफ किया हत्ता यहाँ तक के जाअहुम आ गया इनके पास इल्म इन्ना बेशक रब्बा का आपका परवरदिगार यक़ज़ी फ़ैसला करेगा बैनहुम इनके दरमियान यौमल क़यामत क़यामत के दिन फ़ीमा इस बारे में कानू वो थे फ़ीही जिसमें यख्तालिफ़ून इख्तलाफ करते। फ़इन पस अगर कुंता आप हैं फ़ी शक्किन शक में मिम्मा इससे जो अंज़लना उतारा हमने इलैका आपकी तरफ फ़स्अलिल तब पूछ लीजिए अल्लाज़िना उन लोगों से जो यक़राऊना जो पढ़ते हैं किताब मिन क़ब्लिका आपसे पहले लक़द बेशक तहकीक जाअका कि आ गए आपके पास हक़्क़ु हक़ मेरे रब्बी का आपके परवरदिगार की तरफ से फला पस ना तकूनन्ना आप हरगिज़ ना होना मिनल मुमतारीन शक करने वालों में से वला और ना तकूनन्ना और ना होना मिनल लाज़िना इन लोगों में से जो कज़्ज़ाबू जिन्होंने जुटलाया बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात को फ़तकूना बस हो जाएगा मिनल ख़ासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग के हक़ का साबित हो चुकी अलैहिम जिन पर कालिमातु बात रब्बी का तेरे परवरदिगार की ला युमिनून के वो नहीं मान लाएंगे। वलो अगर जाअतहुम आ जाए इनके पास कुल्लु आयतिन हत्ता हर तरह की निशानी यहाँ तक कि याराबुल अज़ाब आके वो देख लें अज़ाब अलीम दर्द दुख देने वाला। वलो लापस क्यों ना कानत हुई कर जातुन कोई बस्ती आमन नत के वो ईमान लाती फ़नफ़आहा तो पर नफ़ा देता इसको ईमान हुआ इसका ईमान इल्ला मगर कौम यूनुस की कौम को लम्मा जब आमानु वो ईमान लाए कशफना तो उठा लिया हमने अनहुम इनसे अज़ाब खिज़्जिन रसवाई का फिल हयाती दुनिया की ज़िंदगी में वमतानाहुम और हमने बहरामंद किया इन्हें इलाहीन एक मुद्दत तक। वलो अगर शाह चाहता रब्बुका आपका परवरदिगार ला आमना तो अलबत्ता ईमान ले आते मन जो भी फिल अर्ज़ी ज़मीन में है कुल्लुहुम सब के सब जमीयन अफ़ा अंता क्या आप तुम तुकरिहुल नासा के ज़बरदस्ती करना चाहते हैं लोगों पर हत्ता यहाँ तक कि यकूना वो हो जाए मोमिन वमा और नहीं काना है किसी शख्स नफ्सिन के लिए अनजे कि तू मिना कि वह ईमान लाए इल्ला मगर बिज़निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से वयजअलु रिज्सा और डालता है अल्लाह ने जासत अल्लाज़ीना उन लोगों पर जो ला याकिलून अकल नहीं रखते। फरमाया बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को ठिकाना दिया बाइज़्ज़त ठिकाना और इन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ अता किया फिर उन्होंने आपस में इख्तलाफ नहीं किया यहाँ तक कि इनके पास इल्म आ गया। बेशक आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन इसके बारे में फ़ैसला करेगा कि जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। यानी मुल्क में मिस्र में भी इनको गलबा दिया और शाम में भी, और ये दोनों सरसब्ज़ शादाब मुल्क हैं जहाँ हर तरह के फल और गल्ले जो हैं वो बकसरत होते हैं। फिर इन मादी नेमतों के अलावा इन्हें तौरात भी अता की जिसमें इनकी ज़िंदगी के हर शोबे के लिए मुकम्मल हदायत मौजूद थी। लेकिन बाद में यही लोग कई फ़िरक़ों में बढ़ गए जो उसकी वजह ये नहीं थी कि तौरात इनकी सही रहनुमाई करने के लिए नाकाफ़ी थी, बल्कि इसकी वजह नई फ़लसफ़ियाना मुबाहस पैदा करना, फिर आपस में इख्तलाफ करना, फिर फ़िरक़े बनाना और अपनी अपनी चौधराहट की खातिर इनकी आप ब्यारी करना। उलमा और मशाइख़ के खुब्बे जा ने इन फ़िरक़ों में इतना तासुब पैदा कर दिया था कि इनमें इत्तेहाद की कोई सूरत बाकी नहीं रही थी। हालांकि अगर वो अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करते तो फिर से मुत्तहिद हो सकते थे। उम्दा जगह से मुराद यहाँ बिलादे मिस्र यानी शाम, बैतुल मुक़द्दस और उसके गिरदोनवा के इलाके हैं। अल्लाह ताला ने जब फ़िरौन और उसके तमाम लश्करों को हलाक कर दिया तो तमाम बिलादे मिस्र पर मूसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई। फरमाया फिर अगर
تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ہی کبھی ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ تو خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ خطاب یا تو عام انسان کو ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں یعنی تورات اور انجیل وغیرہ، یعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں، کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی صفات موجود ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ یہ قرآن برحق کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، آپ کی امت کو اور تمام سامعین کو اس کی حقانیت میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں ہونا چاہیے جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا انجام دنیا اور آخرت میں خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آخر میں کہتا ہے، بتاؤ تمہارے رب کو نعوذ باللہ کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جب نوبت جہاں تک پہنچ جائے تو وہ شخص اعوذ باللہ پڑھے اور شیطانی خیال چھوڑ دے۔ یہاں پر ہمیں سوچنے کا انداز بھی بتایا گیا اور پھر اس کا انجام بھی بتایا گیا کہ جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ یعنی ہم کچھ بھی سوچ نہیں سکتے کہ جو دل چاہے ہم سوچیں، یعنی ایسی بات سوچنا کہ جب ایسی بات ذہن میں آئے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیں کہ جو بات مناسب نہیں ہے وہ میرے ذہن میں کیوں آ رہی ہے، تو اعوذ باللہ پڑھ لیں اس بات پر۔ فرمایا، بے شک وہ لوگ کہ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب علیم دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کے مطابق ہر انسان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کافر ہوگا یا مومن، خیر کی راہ اختیار کرے گا یا شر کی، اور اس علم کی بنیاد پر اس نے ہر شخص کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ ایمان لائے گا یا کفر کی راہ اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس علم ازلی کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کفر و معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی واعظ ان پر اثر نہیں کرتا اور کوئی دلیل ان کے لیے کارگر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کر کر کے قبول حق کی فطری استعداد اور صلاحیت کو ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت کہ جب عذاب الہی ان کے سروں پر آ جاتا ہے، تب ان کا ایمان لانا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں حکم نہیں مانتے تو اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا۔ فرمایا، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، اور یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ مشرکین مکہ کو عذاب آنے سے پہلے ایمان لانے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، وہ اس طرح کہ ان کے سامنے ان کے بستیوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہلاک کر دیا کہ ان کے رہنے والوں نے عذاب آنے سے پہلے ایمان کا اعلان نہیں کیا، جیسا کہ فرعونیوں کے ساتھ ہوا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈوبتے دیکھا تو کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور اگر انہوں نے عذاب آنے سے پہلے ایمان کا اعلان کیا ہوتا تو ان کا ایمان ان کے کام آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم سے یونس علیہ السلام کی قوم کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے عذاب آنے سے پہلے اس کے آثار دیکھتے ہی فوراً توبہ کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ٹال دیا تھا۔ اور یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے علاوہ کسی قوم کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ سورۃ صافات میں فرمایا، اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو پھر 1,00,000 کی طرف بھیجا، بلکہ وہ زیادہ ہوں گے، بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا، لیکن جب عذاب سامنے نظر آ جائے تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سورۃ مومن میں فرمایا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا، ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا،
اور اس موقع پر کافر خسارے میں ہی رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے لیے زیبا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متا علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمایا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انتہائی خواہش تھی کہ سب کے سب لوگ ہی ایمان لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، مگر یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں علی الوجہ بصیرت اور اپنے اختیار اور ارادے کو پوری آزادی کے ساتھ استعمال کر کے لائیں، لہٰذا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ کسی کو ایمان لانے پر مجبور کریں، اور نہ آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کچھ رنج کرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ سورۃ ہود میں فرمایا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے اور جس نے انہیں اسی لیے پیدا کیا، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور ہی بھر دوں گا۔ سورۃ رعد میں فرمایا، کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف اسے راستہ دیتا ہے جو رجوع کرے۔ سورۃ فاطر میں فرمایا، پس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، سو آپ کی جان کی قسم ان پر حسرتوں کی وجہ سے آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جسے چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ فرمایا، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے، یعنی اللہ کی توفیق اور منظوری کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ توفیق صرف اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو حق کی تلاش میں اپنی عقل سے کام لے اور اسے حق کی تلاش کی فکر دامن گیر ہو۔ وہ ہر طرح کے تعصبات اور خارجی نظریات سے ذہن کو پاک کر کے اللہ کی آیات میں خالی و ذہن ہو کر غور و فکر کرے، اور جو شخص اس انداز سے حق کا متلاشی ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے حق کی راہ دکھا دیتا ہے اور ایمان لانے کی توفیق بھی بخشتا ہے۔ اسی کا نام اللہ کا اذن ہے۔ لیکن جو شخص آبائی تقلید، مذہبی تعصبات اور خارجی نظریات سے بالا تر ہو کر کچھ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرے، اسے اللہ ایمان کی نعمت نصیب نہیں کرتا۔ اس کی قسمت میں جہالت، گمراہی، غلط کاری، غلط بیانی اور کفر و شرک کی نجاستوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سورۃ حج میں فرمایا، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں کہ جن کے ساتھ وہ سمجھیں، یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں؟ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت آیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔